अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। सकीना अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहती थी। उस बेचारी के वालिदा का इंतकाल तो तभी हो गया था जब वो 2 बरस की थी। सकीना के वालिद ने सोचा कि मेरी प्यारी बेटी इस जालिम दुनिया का तन्हा रहकर कैसे मुकाबला करेगी, इसीलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी दूसरी शादी कर ली ताकि मेरी बीवी मेरी बच्ची की माँ बन जाए। लेकिन सकीना की सौतेली वालिदा कुलसूम ने घर आते ही सकीना पर जुल्म सितम शुरू कर दिए। वो तब छोटी बच्ची थी, इसीलिए कुलसूम के डरावे में आ गई थी। कुलसूम सकीना के वालिद की मौजूदगी में तो उससे बड़ी मोहब्बत से पेश आती, उसका ख्याल रखती, मगर जैसे ही उसके वालिद घर से निकलते कुलसूम सकीना से घर के छोटे मोटे काम करवाने लगती। बर्तन धोना तो सकीना की ही ड्यूटी लग गई थी। सकीना इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान थी। उसने सोच लिया था कि अपने वालिद को सब कुछ सच सच बता देगी। जैसे ही सकीना के वालिद घर आए वो रोने लगी और बोली, बाबा, नई अम्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे मारती भी हैं और घर के काम भी करवाती हैं। सकीना के वालिद को बेइंतहा गुस्सा आ गया। वो बोले, कुलसूम, तुम मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक करती हो तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। सकीना की वालिदा जल्दी से आगे बढ़ी। वो बोली, नहीं नहीं अमजद, मैं तो सकीना को नहीं मारती, बल्कि आज ये मिट्टी खा रही थी तो मैंने इसको डांटा और कहा कि मैं आज अमजद से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तौबा तौबा अमजद, आपकी बेटी है तो छोटी लेकिन कितनी तेज है, इसने मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया, सिर्फ इस डर से कि मैं इसकी शिकायत आपको ना लगा दूं। मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे इल्म है कि मैं अगर आपकी बेटी के लिए जान भी निछावर कर दूं तब भी आपने आखिर मुझे यही कहना है कि तुम सौतेली माँ हो। कुलसूम अपना सामान पैक करने लगी तो जल्दी से अमजद बोला, अच्छा कुलसूम, मैं माजरत करता हूँ, आज से सकीना तुम्हारे हवाले से इस बारे में कोई भी बात करेगी तो मैं सवाल नहीं करूँगा। उस दिन से कुलसूम तो और शेर बन गई थी। पहले तो थोड़ा बहुत लिहाज कर लेती थी मगर अब तो सब कुछ ही भूल गई थी। कुलसूम ने ऊपर तले 2 बेटियों को जन्म दिया। वो सिर्फ अपनी बच्चियों से ही प्यार करती थी, जबकि सकीना से पूरे घर का काम करवाती थी। सकीना इन हालात से बहुत तंग थी। एक दिन सकीना बर्तन धो रही थी कि उसके हाथ से गिलास टूटकर गिर पड़ा। इस बात पर कुलसूम ने सकीना को बहुत मारा था, जबकि उसकी दोनों बेटियां पास खड़ी हंसती रही थी। सकीना भागकर अपने कमरे में चली गई तो उसकी सौतेली माँ उसको मजीद मारने के लिए उसके पीछे पीछे आने लगी थी। सकीना बहुत डर गई थी, उसको छुपने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। वो जल्दी से अलमारी में छुप गई। अलमारी के कपड़े उसने जैसे ही पीछे किए तो सामने का मंजर देखकर दंग रह गई थी। सामने हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वो बड़ी हैरान हो गई थी। कुलसूम की आवाज़ अब भी आ रही थी। सकीना जल्दी से भागकर उस मैदान में चली गई थी। जैसे ही मैदान में आई उसकी खुशी की इंतहा न रही थी, क्योंकि हर शय बर्फ में ढकी हुई थी। सकीना ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार बर्फ देखी थी। हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे, फलों से लदे हुए दरख्त, लेकिन हर चीज़ पर बर्फ जमी हुई थी। तभी सकीना की नज़र माल्टे के दरख्त पर पड़ी। उसका माल्टा खाने को बहुत जी चाह रहा था, क्योंकि कल उसके अब्बू लेकर आए थे, मगर सौतेली माँ ने वो सारे माल्टे अपने कमरे में ले जाकर रख दिए थे। सकीना ने वो माल्टे तोड़े और मज़े से खाने लगी थी। अभी वो खा ही रही थी कि उसे घोड़ों के भागने की आवाज़ आने लगी। वो बहुत सहम गई थी। उसे पीछे मुड़कर देखा तो एक सुर्ख बालों वाली औरत अपनी बग्गी पर सवार उसकी जाने भी आगे आ रही थी। सकीना थर थर कांपने लगी। उस औरत ने अपनी बग्गी सकीना के पास लाकर रोक दी और बोली, तुम इंसान हो ना? इंसानों की बस्ती से किसी की यूं आमद मेरे लिए बहुत खुशाइंद है। आओ,
میں تمہیں اپنی بگی میں بٹھا کر اپنی پوری ریاست کی سیر کرواؤں۔ سکینہ ڈرتے ہوئے بولی، آپ کا اس بات سے کیا مطلب ہے کہ میں انسان ہوں؟ کیا آپ انسان نہیں؟ سکینہ کی بات سن کر وہ عورت قہقہے مار کر ہنسنے لگی تھی۔ پھر وہ سکینہ کے پاس ہوئی اور بولی، دیکھو، کیا میں تمہیں انسان لگتی ہوں؟ مجھے چھو کر دیکھو۔ سکینہ نے اس عورت کو چھوا تو وہ دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ عورت تو برف سے بنی تھی۔ وہ عورت ہنس کر بولی، میرا نام وائٹ فیری ہے۔ سکینہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے سوچا، چلو میں اس عورت کی بگی پر بیٹھ کر اس کی ریاست کی سیر ہی کر لیتی ہوں۔ ابھی وہ وائٹ فیری کے ساتھ بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، رکو رکو سکینہ، میں نے تو تمہیں اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا تھا، تم میرے ساتھ چلو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سکینہ تو اس عجیب سی مخلوق کو دیکھ کر بے تحاشا ڈر گئی تھی، کیونکہ اس کے سامنے ایک گھوڑا کھڑا تھا جس کا دھڑ انسانوں والا تھا اور گردن کے پاس 2 ہاتھ لگے ہوئے تھے، جبکہ اس کی 4 ٹانگیں لگی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے سکینہ کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ سکینہ اتنی ڈری سہمی تھی کہ کچھ بھی بولے بنا اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس عجیب مخلوق نے بتایا کہ میرا نام ہارس مین ہے۔ اس سے گرم گرم سوپ سکینہ کے سامنے رکھا تو سکینہ کی بھوک جاگ اٹھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے تو صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا۔ اس نے جلدی جلدی سوپ پینا شروع کر دیا۔ ہارس مین بولا، سکینہ، تم جانتی ہو کہ ہمارے اس علاقے میں گرمی نہیں پڑتی، ہر طرف یہ برف باری ہی رہتی ہے اور پورا سال رہتی ہے۔ اس برف باری کی وجہ سے ہماری زندگی کا نظام بالکل معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ ہمارے ہاں فصلیں کاشت نہیں ہوتی، ہم سارا سال سوپ اور دیگر چیزوں پر گزارا کرتے ہیں۔ ہم پچھلے 300 سالوں سے ایک انسان کے منتظر ہیں، ایک ایسا انسان جو ہمیں اس عذاب سے نکال سکے۔ تم جانتی ہو کیا یہ سب کس کا کیا دھرا ہے؟ یہ سب اسی وائٹ فیری کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ہم سب پر یہ برف باری مسلط کیے ہوئے ہے۔ وہ ہمیں کمزور کرنا چاہتی ہے۔ جب ہم بالکل کمزور ہو جائیں گے تو اس کو موقع مل جائے گا۔ وہ یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی سلطنت قائم کر لے گی اور ہمیں اپنے ظلم کا شکار بنائے گی۔ وائٹ فیری تمہاری طرف اس لیے بڑھی تاکہ تمہیں ہمارے خلاف کر سکے۔ سکینہ، تم ہماری نجات کا ذریعہ ہو، پلیز ہماری مدد کرو۔ سکینہ بڑی حیران سی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ سکینہ بولی، ہارس مین، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہے؟ وہ مسکرا دیا اور بولا، مجھے سب علم ہے۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنیں تمہارے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں۔ آج بھی تم انہی سے چھپ کر الماری میں داخل ہوئی تھی اور یہاں پہنچ گئیں۔ سکینہ نے جب اپنی ماں کا ذکر سنا تو بہت گھبرا گئی تھی۔ وہ بولی، ہارس مین، رات ہو گئی ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑاؤ، میرا باپ میرے لیے پریشان ہوگا۔ ہارس مین جلدی سے اٹھا اور ایک بڑی سی چادر سکینہ کو دے کر بولا، اسے اوڑھ لو، بہت سردی ہو چکی ہے۔ سکینہ ہارس مین کے گھر سے نکلی تو ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ سکینہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ہارس مین ہنس کر بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم یہاں آئی تھی۔ سکینہ ہنستی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں تو اس کی پل پل کی خبر رکھتی ہے۔ سکینہ اس جگہ واپس چلی گئی تھی جہاں سے وہ باہر آئی تھی۔ سکینہ واپس الماری میں چلی گئی تھی۔ الماری میں جو ہی وہ داخل ہوئی، اس کے کانوں میں اس کی سوتیلی والدہ کی آواز گونجی، رکو، میں تمہاری خبر لیتی ہوں۔ سکینہ الماری سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ چکی تھی کہ وہ جیسے ہی نئی دنیا میں داخل ہوئی تھی، اس کی اس دنیا کا وقت رک گیا تھا۔ اس کی والدہ نے سکینہ کو چٹیا سے پکڑ کر خوب مارا اور واپس باہر نکل گئی۔ سکینہ کو آج مار کھا کر رونا نہیں آیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی یہ سوچتی رہی کہ آج اس نے جو کچھ کیا، کیا وہ سچ تھا؟ جو بھی دیکھا، کیا وہ حقیقت تھی؟ مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سب سچ تھا اور اسے ان لوگوں کی ہر صورت میں مدد کرنا ہے۔ اگلے دن سکینہ نے سب سے پہلے اٹھ کر سارے کام جلدی جلدی نمٹا لیے تھے اور پھر سے الماری میں گھس کر ہارس مین سے ہم کلام ہونا چاہتی تھی۔ جیسے ہی کام ختم ہوئے وہ بھاگ کر الماری میں بند ہو گئی تھی۔ اسے پھر سے وہ جادوئی دنیا نظر آنے لگی۔ سکینہ چلنے لگی تھی
سردی سے کام کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ تبھی اس کی نظر ہارس مین پر پڑی۔ ہارس مین اسے اپنے گھر لے گیا جہاں پر آگ جل رہی تھی اور کمرہ کافی گرم تھا۔ سکینہ بولی، ہارس مین، میں تم سب کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ سکینہ کی یہ بات سن کر ہارس مین بے انتہا خوش ہو گیا تھا۔ وہ بولا، سکینہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی آزادی کے لیڈر کے پاس لے جاتا ہوں، وہ تمہاری رہنمائی کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم دونوں کو بھیس بدلنا ہوگا تاکہ وائٹ فیری کو علم نہ ہو سکے۔ ہارس مین نے سکینہ کو نکلی داڑھی دی اور خود لاٹھی پکڑ کر بوڑھا بن گیا۔ اب دونوں گھر سے نکل پڑے۔ رستے میں انہیں وائٹ فیری بھی نظر آئی تھی، جو کہ ان دونوں نے بھیس بدلا ہوا تھا، اسی لیے ان پر شک نہیں ہوا۔ ہارس مین سکینہ کو دور ایک نئے علاقے میں لے گیا۔ وہاں پر لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، مگر سب کے سب ہارس مین جیسے ہی تھے۔ ہارس مین نے اپنے جیسے ہی ایک بزرگ کو بتایا کہ سکینہ ان کی مدد کے لیے آئی ہے اور ان کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ وہاں پر موجود سب لوگ خوشی سے اچھل پڑے۔ بوڑھے لیڈر نے کہا، سکینہ بیٹا، اگر تم ہماری مدد کرنا چاہتی ہو تو وائٹ فیری سے دوستی کر لو۔ دوستی کر کے تم اس کی شیطانی طاقت کو ختم کر دو گی تو ہم سب اس سے آزاد ہو جائیں گے۔ سکینہ نے حامی بھر لی اور وہاں سے نکل آئی اور برف میں چلنے لگی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ اسے وائٹ فیری نظر آئی۔ وائٹ فیری نے اسے سیپی بگی پر بٹھایا جانے کی آفر کی تو سکینہ جھٹ سے بیٹھ گئی۔ سکینہ نے وائٹ فیری کو اپنی سوتیلی والدہ اور بہنوں سے متعلق بتا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ ان سے چھپ کر یہاں چند گھڑی کے لیے آتی ہے۔ وائٹ فیری سکینہ کو اپنے شاندار سے محل میں لے گئی جو کہ برف ہی کا بنا ہوا تھا۔ اس نے سکینہ کی خوب خاطر مدارات کی اور سکینہ سے دوستی بھی کر لی۔ اب سکینہ ہر روز وائٹ فیری کے محل میں آتی تھی۔ وائٹ فیری کو سکینہ پر اعتماد ہو گیا تھا کہ وہ اس کی طرف ہے۔ ایک دن سکینہ نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ وائٹ فیری، تمہاری طاقتیں کس چیز میں محفوظ ہیں؟ تو اس نے بڑے رازدارانہ طریقے سے بتایا کہ میری ساری طاقتیں میرے طوطے میں ہیں۔ سکینہ یہ سن کر بے انتہا خوش ہوئی تھی کیونکہ اس تک سب سے عام معلومات پہنچ چکی تھی۔ سب طوطے کو ڈھونڈنا باقی رہ گیا تھا۔ اب سکینہ ہر روز وائٹ فیری کے محل کی تعریفیں کرتی اور گھومنے کی اجازت لیتی۔ سکینہ جلدی سے ہر چیز کی تلاشی لیتی رہتی۔ ایک دن سکینہ دیکھنے محل کا بہانہ بنا کر وائٹ فیری کے بیڈ روم میں گھس گئی۔ وہاں سامنے ہی طوطا پڑا تھا۔ سکینہ کو کسی نے جیسے اس کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ وہ جلدی سے اس طوطے کی جانب بڑھی اور اسے پکڑ لیا۔ طوطے نے شور مچانا شروع کر دیا اور اس کی آوازیں سن کر وائٹ فیری بھی اپنے بیڈ روم میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ شدید گھبرائی ہوئی تھی، اسی لیے بولی، میری پیاری دوست، میری پیاری سکینہ، اس طوطے کو چھوڑ دو، نہیں تو غضب ہو جائے گا، میں مر سکتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وائٹ فیری سکینہ کی مزید منتیں کرتی، سکینہ نے اس طوطے کی گردن توڑ دی۔ جیسے ہی گردن ٹوٹی، ہر طرف چیخو پکار شروع ہو چکی تھی۔ وائٹ فیری زمین پر گری تڑپ رہی تھی۔ فیری کے محل پگھلنے لگا تھا۔ ہر طرف سے برف ٹوٹنے اور گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ سکینہ نے جلدی سے وائٹ فیری کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا، اسے باہر محفوظ مقام پر لے گئی۔ ہر طرف پانی سے جل تھل ہو چکا تھا۔ درختوں پر جمی برف پگھلنے لگی تھی۔ سڑکیں صاف ہو چکی تھی۔ ہارس مین اور اس کے سب ساتھی خوشی سے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ان لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی، جبکہ وائٹ فیری ابھی تک اسی صدمے سے دوچار تھی کہ اس کے ظلم کی حکومت کو ڈوبنے میں چند منٹ ہی لگے تھے۔ ظالم فیری کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ اسے 300 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی کیونکہ اس نے ان لوگوں کو 300 سال برف کی قید میں رکھا تھا۔ ہارس مین اور اس کے لیڈر نے سکینہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا تھا اور اسے اپنے ملک کی بادشاہت سونپ دی تھی، جبکہ سکینہ یہ کہہ کر انکار کر چکی تھی کہ میں آپ لوگوں کی زمین اور اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی لیے میں بادشاہت کی کرسی سنبھالنے کی اہل نہیں ہوں۔
سب سے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے اپنے لیڈر کو ہی اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ سکینہ جب واپس گھر آئی تو اس کے ابو بولے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ سکینہ کی سوتیلی والدہ بولی، امجد پہلے میری بیٹیوں کا کچھ سوچیں، سکینہ کی بھی شادی ہو جائے گی، ابھی اسے گھرداری تو سیکھنے دیں۔ سکینہ کے والد بولے، کلثوم تم ساری زندگی میری بیٹی سے اس کی خوشیاں ہی چھینتی رہی ہو، لیکن اب بس میں اپنی بیٹی کے ساتھ مزید ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ سکینہ کے لیے ڈاکٹر لڑکے کا رشتہ آیا تھا۔ لڑکے والوں کو سکینہ پسند آ گئی، اسی لیے اس کی شادی طے پا گئی۔ سکینہ نے اپنے والد سے کہا کہ وہ اپنے جہیز میں اپنی الماری بھی لے کر جائے گی۔ سب حیران تھے کہ اس نے ٹوٹی پھوٹی سی الماری کا کیا کرنا ہے، بس اس کی ضد کی خاطر اسے ساتھ الماری بھی دے دی گئی۔ سکینہ کا شوہر بہت اچھا تھا، اس کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ سکینہ کو سسرال میں زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ سکینہ جب بھی اداس ہوتی الماری میں گھس کر جادوئی دنیا میں چلی جاتی، جہاں سے بہت زیادہ پیار اور محبت دی جاتی۔ سکینہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ اس نے جادوئی دنیا کے ہارس مین اور اس کے ساتھیوں کو وائٹ فیری کے ظلم سے نجات دلائی تھی۔ اللہ نے اسے اس کے ظالم والدہ کے ظلم سے آزاد کروا دیا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔